दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज रमजान की 15 तारीख मंगल के दिन सूरतुल कौसर और या अल्लाहु या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खास वजीफा पढ़ते साथ ही आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, माह रमजान का 15वां रोजा है। देखते ही देखते रहमत का अशरा खत्म हो गया और बख्शिश का अशरा जारी और सारी है। और आज का रोजा बड़ा रोजा है। इसे मंजिला रोजा भी कहा जाता है, दरमियानी रोजा भी कहा जाता है। और इस रोजे की बहुत ज्यादा फयूज़ो बरकत हैं और सवाब के एतबार से ये रोजा भी तमाम रोजों पर अफजल कहलाता है, क्योंकि ये मंजिला रोजा है, क्योंकि ये 15वां रोजा है। हर शख्स इस रोजे की फजीलत के बारे में जानता है कि ये दिन कितना बड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये दिन अता फरमाया, 15वें रोजे को अता फरमाया। आज के दिन अगर कोई बंदा खजाने लूटे ना भी चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बिलखुसूस उसकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा। जो सारी उम्र आपको ना मिल सका, वो आज आप लोग अल्लाह पाक से हाथ फैला के या सजदा रेस होके आप लोग मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा, बल्कि आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा देगा। आज रमजान के 15वें रोजे को सूरतुल कौसर पढ़ने वाला रब्बे करीम से खजाने भी मांगेगा तो रब की जात देने पर कादिर है। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, क्योंकि जब कोई बंदा रमजान के महीने में सूरतुल कौसर पढ़ता है तो सूरतुल कौसर आपकी तकदीर के पंतालों को खोल देती है। सूरतुल कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है कि जब कोई बंदा 15 रमजानुल मुबारक मंगल के दिन सूरतुल कौसर को पढ़ता है, शुरू करता है, तो रास्ते में खड़े हुए पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। रास्ते में मौजूद तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें, तमाम मसाइल का गैब से खातिमा हो जाता है। आज रमजान के 15वें दिन अगर एक बार सूरतुल कौसर और या अल्लाहु या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वजीफा पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाएं, बैठे बैठे तकदीर बदल जाए, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाएं, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा हो जाए, आप जिस तरफ कदम बढ़ाओ कामयाबी मुकद्दर हो जाए। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज रमजान की 15 तारीख मंगल के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा करने से मिल जाएगा। तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं? आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज हम लोग लापरवाही में हम वक्त की कदर नहीं करते, लापरवाही में जिंदगियां गुजार रहे हैं, लापरवाही में हम लोग वक्तों को बिता रहे हैं। हम लोग अपने दोस्तों यारों की महफिल में तो घंटों गुजार देते हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज नहीं होते। हमारे पास रब का महीना रजब आया, लापरवाही में गुजार दिया। शब मेराज आई, लापरवाही में गुजार दी। कमली वाले आका शबानुल मुअज्जम का महीना हमें मिला, हमने उस महीने को लापरवाही में गुजार दिया। उस महीने में एक रात आती है जिसे शब बारात की रात कहा जाता है, जिस रात में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, जिस रात में रिस्क और दौलत के फैसले होते हैं, जिस रात में इंसान की हर चीज तब्दील कर दी जाती है, हर रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और नए रजिस्टर को खोला जाता है। हमने उस रात को भी लापरवाही में गुजार दिया। और सिर्फ यही हमने कहते हुए गुजार दिया, अभी थोड़ी देर में जिक्र करते हैं, अभी थोड़ी देर में इबादत करता हूँ, थोड़ी देर में रब को राजी करता हूँ। इतने में रजब भी गया, शाबान भी गया, अब रमजान का महीना भी आधा हो गया है। अब ये महीना भी लापरवाही में गुजर रहा है। जिसको देखो बाजारों में जाके शॉपिंग कर रहा है कि मुझे ईद के कपड़े खरीदने हैं। रमजान में ईद की तैयारी करना तो उनको जरूरी लगता है, लेकिन रमजान के महीने में आखिरत का हम लोगों ने क्या इंतजाम किया, क्या तैयारी है हमारे पास? क्या हमने रमजान के महीने में तैयारी करी? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कोई तैयारी नहीं करी। उसके बरक्स हमारे ऊपर इतनी परेशानियों की वजह क्या है? हम लोग क्यों कर्जों में डूबे हुए हैं? क्यों हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो रहा? बात सिर्फ यही है कि दिखावा दिखावा दिखावा। हम लोगों ने बस दिखावे को ही मकसूद कर दिया है। दिखावा ही हम लोगों ने सब चीजें समझ ली हैं कि पहनावा अच्छा होगा तभी कोई बाप बेटी देगा, पहनावा अच्छा होगा तभी कोई बैंक जो है वो नौकरी देगा। हमने हर चीज दिखावे पे छोड़ दी। अल्लाह वालों, रब की जात पे तवक्कुल हम लोग भूल चुके हैं। हमने अपने कुव्वत बाजू पर हमने भरोसा करना शुरू कर दिया, और जब से हमने अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करना शुरू किया है,
اللہ پاک نے طرح طرح کے مسائل ہمارے اوپر ڈال دیے. بلڈ پریشر کی بیماری ہمارے اندر عام ہے, شوگر کی بیماری ہمارے اندر عام ہے, ڈپریشن کی بیماری ہمارے اندر عام ہے. آج کل 15-16 سال کے بچے کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ گھر سے اس بچے کو اتنا پریشر مل رہا ہے کہ پڑھائی کر, پڑھ لکھ کے تجھے ایک اچھا نوکر بننا ہے. جب تک کہ تو اچھا نوکر نہیں بنے گا, تو پڑھے گا لکھے گا نہیں, تو اچھا نوکر نہیں بن پائے گا, تجھے اچھی جاب نہیں مل پائے گی. تجھے اچھی جاب نہیں ملے گی تو کوئی تجھ سے شادی نہیں کرے گا, کوئی تجھے رشتہ نہیں دے گا. اس طریقے سے اس بچے کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ پڑھو لکھو اور ایک اچھے نوکر بن کے نکلو. ہمیں غلامی کرنی ہے, ہمیں غلامی میں زندگی گزارنی ہے. اور غلامی کرنے کے ماں باپ جو ہے وہ طریقے سمجھاتے ہیں کہ جی حضوری کس طریقے سے کی جاتی ہے, چمچہ گیری کس طریقے سے کی جاتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. اس کے برعکس ہمیں سکھانا کیا چاہیے تھا کہ بیٹا اللہ پہ بھروسہ کرو, بیٹا اللہ پہ توکل کرو, کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. یہ سر اتنا قیمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سر کو صرف اپنے لیے بنایا ہے. یہ سر صرف اور صرف رب کے آگے جھکنا چاہیے, یا پھر رب کے فرمان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا چاہیے, یا پھر اپنے ماں باپ کے آگے جھکنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی کے آگے پیسوں کی حوث میں کبھی اس سر کو نہیں جھکانا. یہ سر بہت قیمتی ہے. ہمارے ماں باپوں نے یہ سمجھانا بند کر دیا ہے, اور نتیجہ کیا ہے آج ہمارا بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. نتیجہ کیا ہے, کس طرح سے ہمارے بچے ہماری ہی عزت نہیں کر رہے. ہمارے بچے ہماری عزت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا ہی ہے کہ جی حضوری کر کے چلو. اب وہ جی حضوری انہوں نے کرنا اپنے ماں باپ کی تو نہیں سکھائی کہ ہماری جی حضوری کرو, انہوں نے سکھایا سیٹ کی جی حضوری کرو. اب وہ سیٹ کی بھی کر رہا ہے, وہ بیگم کی بھی کر رہا ہے, نہیں کر رہا تو اپنے ماں باپ کی نہیں کر رہا. اللہ والوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے تربیت اپنے بچوں کی صحیح نہیں کری, اور ابھی بھی رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے. آپ بے شک روزانہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں قرآن پڑھو, لیکن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن. آپ یہ دیکھیں آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اللہ والوں آج رمضان کا مہینہ ہے, ابھی بھی وقت ہے. اللہ رب العزت موقع دے رہا ہے, سجدہ ریز ہو کے رب سے مانگ لو. اللہ پاک تمہارے بچے کو سدھار دے گا, تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا, تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنا دے گا. اللہ پاک سے مانگو, رب پہ توکل کرو. اللہ پاک ہر چیز پہ قادر مطلق ہے. آج کا جو عمل ہے, آج کا جو وظیفہ ہے, ان ساری خصوصی طور پر جو دکھیاری پریشان میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, جو میرے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, جو میسج کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں, یار اس عمل کو کر کے تو دیکھو تمہارے بچے کیسے تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. مٹھی کھولو اور پڑھو سورۃ الکوثر اور بند کرو مٹھی کو, پھر دیکھو تمہارے بچے کس طرح سے تمہارے قابو میں آئیں گے, کس طرح سے وہ تمہاری بات سنیں گے. بات یہ ہے اللہ پاک نے, قرآن پاک نے ہر چیز کا حل رکھ دیا ہے. اللہ پاک نے ساری چیزوں کا حل اس مہینے میں بھی رکھ دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کہ یہ دروازے بند ہیں. اب گناہگار بھی اگر مرے گا تو اس کے اوپر بھی عذاب نہیں کیا جائے گا, اس کو روک دیا جائے گا کہ مہینہ ختم ہونے دو پھر دیکھتے ہیں اس کو, ابھی اس کو روک دو. اللہ کی اتنا بڑا فضل, اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ایک گناہگار کے اوپر, ایک کافر کے اوپر اور ہمارے اوپر سوچے, رب کا فضل پھر کتنا ہوگا. ہم تو امت محمدی ہیں, ہم تو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہیں, اور ان کے پورے تقاضوں کو ہم لوگ اختیار بھی کرتے ہیں, اللہ پاک کو بھی مانتے ہیں. اللہ پاک نے جن کو ماننے کا حکم دیا ان کو بھی مانتے ہیں, جن کی عزت کرنے کا حکم دیا ان کی عزت بھی کرتے ہیں. شریعت کے مطابق اپنی پوری زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. سحری میں اٹھ کر روزہ رکھنے کے لیے سحری کو تناول کرتے ہیں, اور اپنی نیند کو چھوڑ کر اس کے بعد بھی ہم لوگ سجدہ ریز ہو کے, ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے, اس کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت کر کے پھر تھوڑی سی نیند لیتے ہیں, پھر اپنے کاروبار پہ نکل جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے تو کاروبار فجر میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والوں بات ساری کیا ہے, ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے, اور یہ مہینہ تو ہے ہی مانگنے والا. اس مہینے میں تو مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے. اس مہینے میں تو جو مشکلات میں گھرا ہوا, پریشانیوں میں, رکاوٹوں میں, بندشوں میں, جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں, دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی, تو صرف آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ چاہے انڈیا سے ہیں, آپ چاہے پاکستان سے ہیں, سعودی عربیہ یا پھر بنگلہ دیش, اومان, نیپال, جوان, مسقط, دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے,
جب آپ کے ملک کے اندر رمضان المبارک کی 15 تاریخ منجلا روزہ آ جائے، منگل کا دن آ جائے، تو سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ کر کے دیکھ لینا، کیونکہ سورۃ الکوثر ایک ایسا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات کئی لاکھوں سے نوازتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں 1 نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 فرائض سے بڑھ جاتا ہے۔ آج رمضان کی 15 تاریخ ہے اور جو شخص بھی 15ویں روزے کو یہ 2 چھوٹے چھوٹے عمل پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، خدا را چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 15 رمضان منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آج جو ہے 15 رمضان المبارک ہے، منگل کا دن ہے، خصوصی دعا میں کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما دے، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما دے۔ آج تیرے بندے روزے کی حالت میں بھکاری، فقیر، تنگ دست بن کر بیٹھے ہوئے ہیں مولا، یہ ایک ان کی محتاج ہے، تیرے صرف ایک کن کی محتاج ہے میرے مولا۔ ہماری زندگی کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی میرے مولا، کن فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما دے میرے مولا۔ اس مہینے میں خوب روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس مہینے میں ہمیں خوب ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ آج تجھی کو مان رہے ہیں میرے مولا، تو ہمارا ہو جا، ہم تیرے ہیں میرے مولا، تو بھی ہمارا ہو جا۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنے نظر کرم فرما دے میرے مولا، تیری صرف ایک کن کی محتاج ہے جو ہے یہ جتنے بھی فتنے فساد ہیں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے میرے مولا۔ آج جو بندہ بھی جس طرح سے پریشان ہے، جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے میرے مولا، ان کا قرضہ اتار دے، جن کے پیسے کسی نے کھا لیے ہیں میرے مولا ان کے پیسے دلوا دے، جو دشمنیاں کر رہے ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام آمین کے ساتھ ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کی 15 تاریخ ہے، منگل کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ سورۃ الکوثر اور یا اللہ یا محمد کا خاص عمل ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اگر ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے صرف 1 منٹ نکال کر رمضان کی 15ویں تاریخ کو، 15ویں روزے کو بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں، تقدیر کے بنتالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل دیے جائیں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اب یوں محسوس کرنا ہے
کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اللہ والو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس وظیفے کو کرتے وقت کوئی آپ سے بات نہ کرے، آپ کسی اور سے بات نہ کریں، دنیا سے کٹ کر آپ نے 5 منٹ مختص کر لینے ہیں کہ میں اب رب کی بارگاہ میں 5 منٹ کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ والو 5 منٹ، کوئی کتنا ہی بڑا بزنس مین، کوئی امبانی کا بیٹا بھی ہو نا تو 5 منٹ تو اس کے پاس بھی ہوں گے۔ 5 منٹ الگ سے بیٹھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ رب کے لیے دے دو، رب کے لیے صرف کر دو، نہ دماغ میں کوئی اور خیال آئے نہ کوئی اور تصور آئے، رب کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے آپ لوگ مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک سے مانگیں، یہ 5 منٹ رب کے لیے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، جو آپ کا خاص مقصد ہے، جو آپ کی نیت ہے، جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے، اس مقصد کی نیت کر لیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مقصد آپ لوگ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ لوگ اگلے سال کسی کے محتاج نہیں رہنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بانٹنے والا بنا دے، آپ کو غنی کر دے، تو پھر آپ لوگوں نے اس مقصد کی نیت کر کے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، اب یوں محسوس کریں کہ دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ نے آغاز کر دیا وظیفے کا۔ اب آپ لوگوں نے 15 رمضان المبارک منگل کے دن یا ذل جلال والاکرام کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ وہ نام ہے، یہ رب کی وہ رحمت ہے، یہ رب کا وہ جلال ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، رب کریم کا یہ نام پڑھنے والا رب کی رحمتوں کو، رب کی جو نعمتوں کو اپنے مقدر میں وہ لکھوا لیتا ہے۔ آج اگر آپ رب کی رحمتوں کی جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج رب کی رحمت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ہے، بخشش والا عشرہ ہے، منزلہ روزہ ہے، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ لوگوں کا طاقتور دشمن بھی یقین کرے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج 15 رمضان المبارک منگل کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رستے آپ کی خود جو رکاوٹیں ہیں رستوں کی، وہ آپ کے رستوں سے ہٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں کامیابیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ لوگ کامیابیوں سے مزید ہمکنار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی قسمت میں ایسی بڑی بڑی کامیابیاں لکھ دیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں یا ذل جلال والاکرام آج جس بندے نے بھی پڑھا یا ذل جلال والاکرام، اللہ پاک اس کی ہر دل کی جائز حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ اللہ والوں بزرگان دین کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھتا ہے، 11 بار پڑھتے دوران نہ وہ کسی سے بات کرے، نہ اس سے کوئی بات کرے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، صرف 11 بار پڑھتے دوران وہ اتنی محبت سے پڑھے کہ اس کا جسم لرز جائے، صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر اسے محسوس ہو جائے کہ اس کے قریب سے کوئی گزرا ہے تو سمجھ لو کامیابی ہو گئی ہے۔ اللہ والوں یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 15ویں روزے کے دن جب کوئی بندہ رب کو یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا میرا رب اور میرے رب کی رحمتیں، میرے رب کی برکتیں، میرے رب کے خزانے ان کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ آج جو کوئی تیرا یہ جلالی نام یا ذل جلال والاکرام میرے مولا 15ویں روزے کو منجلے روزے کو جو بھی پڑھے، میرے مولا اس کی کوئی بھی حاجات کو ادھوری مت رہنے دینا، اس کی دل کی ہر خواہش کو پورا کر دینا میرے مولا، آج ساری حاجات کو پورا کر دینا میرے مولا، آج اس کو وہ چیز عطا فرما دینا
جس کے لیے وہ بیٹا ہے میرے مولا ہم سب کی قسمتوں کو چمکا دے میرے مولا، آج بیماروں کو شفا عطا کر دے میرے مولا، آج جو مانگنے والا ہے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، تیرے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے میرے مولا، ہم تیرے گناہگار ضرور ہیں، غدار تو نہیں ہے، ہم نے غداری کبھی نہیں کری، سجدہ کسی کو نہیں کرا میرے مولا، یہ ماتھا بڑا قیمتی ہے، صرف تیری بارگاہ میں جھکا ہے میرے مولا، آج تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے مانگ رہے ہیں میرے مولا، ہم سب کو یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر ہم لوگ جو بھی مانگے اس کو ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اللہ والوں جب 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں، جب یا ذل جلال والاکرام آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے کامیابی کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، اپنے دکان پر گھاٹوں کا رش چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں 15ویں روزے کو سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھے۔ آج جو لوگ مانگتے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بات نہیں سنتی، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولادیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، وہ ہمیں اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو میں رہیں، وہ ہماری بات سنیں، تو آج وہ بندہ کیا ذل جلال والاکرام پڑھنے کے بعد انا اعطینا کل کوثر سورۃ الکوثر کو اپنی مٹھی کو بند کر کے، ٹائٹ سے بند کر کے وہ پڑھ کے دیکھے، اور پھر دیکھے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ چمکتے ہیں، کس طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے، لیکن پڑھنا محبت اور عقیدت کے ساتھ ہے۔ جو بندہ بھی آج محبت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، 15ویں روزے کو کرے گا، منجلے روزے کو کرے گا، منگل کے دن کرے گا، جتنی محبت کے ساتھ عطا کرے گا، اللہ پاک اس محبت کا بہترین صلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن اچھا پڑھو، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھو۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے، 1 منٹ لگے گا یا 2 منٹ لگیں گے، آرام سے پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنی مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو تصور کر کے پڑھنا ہے، اور جو مال و زر کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو مٹھی بند کر کے مال و زر کی تصور کرے کہ میرے مولا میری بند دکان کو چلا دے، میری بند فیکٹری کو چلا دے، جو بھی ان کی خواہش ہے، جو بھی ان کی حاجت ہے، وہ لوگ اپنی مٹھی کو بند کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے بہترین مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ وہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ جن کے گھر پہ رشتے نہیں آ رہے، جو اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ مولا کریم ان کے رشتے اچھے ہو جائیں، اب تو اتنے میسیجز آتے ہیں، وہ یہ بات بولتی ہیں کہ مولانا صاحب رہا نہیں جاتا، عمر اتنی ہو گئی ہے، عمر گزر رہی ہے اور رشتے نہیں آ رہے۔ ہم لوگوں کے دل میں گناہوں کا خیالات آتے ہیں۔ اللہ پاک میری بچیوں کی، میری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتوں کے بندوبست فرمائے۔ میرے مولا اپنے شان کریمی کے صدقے میری جتنی بھی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں رشتوں کے لیے، میرے مولا سب کے بہترین رشتے عطا فرما دے، آمین۔ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری جو تیسرا وظیفہ ہے، جو آخری عمل ہے، وہ آپ نے کون سا کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ ناکو مکمل ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو جیسا کہ شروعات میں بتایا، یا اللہ یا محمد، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا اللہ اور یا محمد یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں آج ہر کسی کو مکمل اجازت ہے، جو جہاں کہیں موجود ہے، 15ویں روزے منگل کے دن وہ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل، اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، آفس میں کرنا چاہتا ہے آفس میں کر لے، اگر وہ کہیں سڑک پہ چلتے ہوئے کرنا چاہتا ہے وہاں کر لے، بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی بندہ پڑھے گا،
اللہ رب العزت اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں کر دے گا۔ اللہ پاک اس کے لیے ایسا بندوبست فرما دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا، وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو ہرگز بھی ہلکے میں مت لینا، عمل کو ہرگز بھی ہلکے میں مت لینا۔ آپ کا یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹا وظیفہ ہے کیا فائدہ دے گا۔ ہمارے نبی پاک کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسان ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی فضیلتوں کی اور بڑی بڑی برکتوں کی بشارتیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ والوں، صرف تین بار سورۃ الاخلاص پڑھو تو آپ کو ایک مقبول قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ صرف ایک بار نہیں، 1000 بار دیکھو، بار بار دیکھو، پلک جھپکا کے دیکھو۔ جب تمہاری نظر پڑے گی اللہ پاک مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے۔ اللہ والوں، اس سے بڑی اور کیا بات میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنی بڑی اللہ پاک نے فضیلتوں کی بڑی کامیابیوں کی بشارتیں دی ہیں۔ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ چھوٹا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ پورے جہان کی رحمتوں کو سمیٹنے بھی بیٹھیں گے نا، کم پڑیں گی۔ اللہ پاک اس سے زیادہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جتنی بار پڑھنا ہے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ محبت ضروری ہے، اور پڑھتے دوران اگر آپ لوگوں کا جسم لرز جائے نا، جھنجھلا جائے، ایک کرنٹ سا آپ کے دل میں آ جائے، آپ کے جسم میں آ جائے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھ لینا کہ یہ عمل جو آج پڑھا ہے یہ دل سے پڑھا ہے۔ رب کی طرف سے کامیابیاں ہو گئی ہے، رب کی طرف سے اب آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر دیکھنا، دوبارہ درود پاک پڑھ لینا، جو آپ نے اول پڑھا نا وہی آخر میں پڑھ لینا، پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک سے مانگیے، جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے مانگتے چلے جاؤ۔ جو جس حال میں مانگے گا، جو جتنا مانگے گا، اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک آج کسی کی بھی خالی جھولی نہیں رہنے دے گا، اللہ پاک ہر کسی کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ میرا سنانا، میرا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ پاک کی ساری اچھی صفات ہیں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب کی طرف تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ پاک کے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔